बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इकबाल अब आपको साथ लेते हुए आसमानी कमर पे पहुँचे हैं। इसका जो तर्जमा हमने किया है मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने, वो है दी स्फीयर ऑफ मून, स्फीयर ऑफ मून। क्योंकि ये जो है ना आसमान, हम उसकी माहियत को नहीं समझते, और ना ही जो कॉन्सेप्ट था पहला कि ये सात इस तरीके से बने हुए हैं, सोने के, चांदी के, उसमें ज़मुरद जड़ा हुआ है, वो भी नहीं है। तो हेवंस स्फीयर्स हैं, और पहला स्फीयर जो है वो कमर का है। और चाँद आपको पता है कैसे सैयारा है जो ज़मीन के गिर्द घूमता है। हज़रत इकबाल की एक खूबी ये थी कि जब उन्होंने जावेदनामा लिखा है तो उन्होंने ये जितने भी सैयारे थे उस वक्त के जो अलूम के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने हासिल की है, और कोशिश की है कि उसको ज़हन में रख के वो मज़ीद वजाहत करें। अब आप फरमाते हैं कि इन ज़मीन व आसमान मुल्क खुदास्त। सबसे बड़ी बात है अल मुल्क लिल्लाह, बादशाह जो है अल्लाह की है। मुल्क, गवर्नमेंट वो किसी की भी नहीं है। हुक्मरानी एक फ़कत उस ज़ात बेहमता की है। अब आज जैसे कहते हैं ना, हुक्मरान है वही बाकी बताने हाज़री, तो बादशाह जो है वो उसी की है। और अल मुल्क लिल्लाह, और अल मुल्क लिल्लाह का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने उस वक्त भी इस्तेमाल किया है जब उन्हें तारक जो बरकराना ये अनलस सफ़ीने सूख्त गुफ्तंद कार तो बे निगाह खिरत ख़तास्त खंदी दो दस्त कीश बे शमशीर बुर्द गुफ्त हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाई बास्त। अब ये जो रवायत है कि उसने किश्तियाँ जलाई थीं अपनी, इस रवायत में भी इख्तलाफ किया है दो मौलवियों ने। एक इंडिया के मौलवी वहीदुद्दीन और एक हमारे अपने मौलवी साहब मौलाना तकी उस्मानी। इन्होंने कहा कि ये वाक़या हुआ ही नहीं, क्योंकि इसकी रवायत बहुत बाद में आई है। लेकिन मौलाना तकी उस्मानी ने अपनी बात से फिर रुजू कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसी मालूमात पहुँचा दी गई कि वाक़या वाकई हुआ है कश्तियाँ जलाने का। अल मुल्क लिल्लाह, कि अल्लाह का ही मुल्क है। तो इकबाल के ख़्याल में इस ज़मीन के मुल्क ही अल्लाह के मुल्क नहीं है, ये पूरा कायनात जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह का मुल्क है और वो उसका मालिक है। इन ज़मीन व आसमान मुल्क खुदास, इन महो परवीन हमें मीरास से मास्त। अब वो कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह का है, तो हम अल्लाह के खलीफे हैं। अगर हम अल्लाह के नायब हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ भी वाबस्ता हैं। जैसे एक मालिक का घर हो ना, तो नौकर भी कहते हैं हमारा घर है, बल्कि उसका कुत्ता भी समझता है कि उसका घर है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कायनात खुदा की है और हम खुदा के नायब हैं, तो फिर हमारी भी ये मीरास है, हमारी लेगेसी है। मीरास विरसे में मिलना, और विरसे में मिलना है ताकि हमारा जो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ ने हमें ये मिल्कियत अता की है। ये आप इस बात को इस अंदाज से समझ लीजिए, जैसे मैंने कुत्ते की मिसाल दी है कि कुत्ता भी मालिक के घर को अपना घर समझता है, और किसी हद तक उसको। माँ जो है वो चाँद को कहते हैं, और परवीन सितारों का एक वो झुरमट है, बहुत बुलंदी पे है। और इकबाल ने अक्सर औक़ात महु परवीन का इकट्ठा जिक्र किया, और महु परवीन को अरबी में गालबन सुरैया कहते हैं, लेकिन हम उसको सुरैया कहते हैं अरबी में, लेकिन वो सुरिया कहते हैं, थुरिया। और आजकल वो जो उनके चैंडलियर्स हैं उनके भी थुरिया कहते हैं वो लोग, अरब जो हैं। सर गैलेक्सी भी इसी को कहते हैं? नहीं, गैलेक्सी नहीं है, गैलेक्सी है सेपरेट। गैलेक्सी जो मिल्की वे है वो मुख्तलिफ जो है ना निज़ाम शमसी, उनका मजमुआ है, और मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं। ये एक सितारों का जुर्मट है जो बहुत बुलंदी पे है, और इसको कहते हैं परवीन। इन महो परवीन हमें मीरास से मास्त, ये भी हमारी लेगेसी है। यानी इकबाल ने कहा कि ये हमारी पहुँच में है। सबसे बड़ी बात ये है कि इकबाल का ये कहना कि ये चाँद हमारी पहुँच में है, वी कैन एक्सेस इट, वी कैन गो टू दैट। तो चाँद है, हम परवीन तक भी जा सकते हैं। अंदरिन रह हर और ये दर नज़र बानगाह महरमी उरा निगर। महरम
کا مطلب ہوتا ہے رازدان، یا محرم کا مطلب جو ہے نا یہ حرام سے ہے. حرام جو ہے اس کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ. حرم اس سے نکلا ہے، حرم پروٹیکٹڈ، ٹھیک ہے نا. تو پروٹیکشن میں حرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو فاربیڈن کہیں. حرام کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ چیز. ابھی پہلے آپ سمجھ لیں محرمات اسلام میں، پھر محرم آپ کے وہ رشتے جو پروٹیکٹڈ رشتے ہیں وہ محرم میں آتے ہیں، اور اس میں یعنی آپ اس کو فاربیڈن بھی کہتے ہیں. سرٹن حد تک بہت ساری چیزیں فاربیڈن اس میں آ جاتی ہیں. اور با نگاہ محرمی اورا نگر، اس کو رستے میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کو محرمانہ نگاہ سے آپ دیکھیں. یعنی آپ کی اس کے اوپر رائٹ ہے، وہ آپ کی پروٹیکشن میں ہے محرم. با نگاہ محرمی، اس کو بلکہ ادھر ہی کر دیں، اس سائڈ کو نا، اس سائڈ ادھر کر دیں. محرمی اورا نگر، اندرین راہ اس راستے میں ہر چے آیت در نظر، جو بھی تمہیں نظر آتا ہے. با نگاہ محرمی اورا نگر. نگر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ویولائز، نگریستن، اور نگران نکلا ہے اسی سے ہی. وہ بندہ جو ویولائز کرتا ہے کسی چیز کو، وہ دیکھتا ہے، اوور سی کرتا ہے، نگر. اور پھر فرماتے ہیں کہ چن غریباً در دیار خود مرو، ایز خود گم اندکی بی باک شو. غریب کا میں نے بارہا آپ کو کہا ہے کہ فارسی محاورے میں اجنبی کو کہتے ہیں، پور مین کو نہیں کہتے. یہ ہم نے بنا لیا ہے. غریب اجنبی، جس کو فیملیرائز نہیں ہے اس لینڈ کے ساتھ، اس کو غریب کہتے ہیں. غریب دیار جسے کہتے ہیں نا، بڑا سمپل الفاظ میں عربی کا لفظ. اس سے آپ کو زیادہ، میں نے آپ کو وہ لطیفہ سنایا تھا کہ اصفہان میں مجھے کسی نے کہا خیلی غریب بس، تو مطلب یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ دی ایریا. تو ایز خود گم اندکی بی باک شو، اے کہ تو اپنے آپ سے گم ہے، تھوڑا سا بھی باک ہو جا. جب اقبال اپنے آپ سے گم کہتے ہیں تو ان کے نظر میں سورہ حشر کی 19ویں آیت ہوتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے نا، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ پھر ان کی اپنی انفاس نے ان کو بلا دیا. ایز خود گم، اپنے آپ کو تم نے بلا دی، اپنی راہ سے بھٹک گئے. تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، تھوڑے سے بے باک ہو جاؤ. باک کا مطلب ہے خطرہ، بے باک بغیر کسی خطرے کے، بڑا امپورٹنٹ ہے باک کا لفظ. بے باک شو انوان حکم ترا، اور کہتے ہیں چون غریبہ ایز گود گم اندکی بی باک شو، اے کہ تو اپنے آپ سے گم ہے، تو تھوڑا سا بے باک ہو جا. چون غریباً در دیار خود مرو، غریبوں کی طرح، اجنبیوں کی طرح اپنے دیار میں مت جا. یہ اپنا دیار ہے نا، دیار تو کنٹری ہے نا، اپنی یور لینڈ وائل یو آر پاسنگ تھرو دی ہیونز. تو چون غریباً در دیار خود مرو، مت جاؤ اپنے دیار کے اندر اجنبیوں کی طرح. پھر فرماتے ہیں کہ انوان حکم ترا بر دل زند، گر تو گوئی ان مکن ان کن کند. یہ اور وہ حکم ترا بر دل زند، تیرے حکم کو اپنے دل پہ مارتے ہیں. یہ فرشتے، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ نظام، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں. بڑا امپورٹنٹ ورڈ کہہ گئے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جسے رومی نے بھی کہا ہے کہ چن چنین خواہی خدا خواہد چنین، جیسے تو چاہتا ہے خدا بھی ایسے چاہتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ صوفیاء کا قول ہے، میں اس پہ مزید نہیں جاؤں گا، کسی اور موقع پہ میں اس کی طرف آؤں گا. جس کو کہتے ہیں کان دل بودائی در ما مزا، چونکہ کان اللہ فی شامت جزا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہ صوفیاء کا بڑا امپورٹنٹ قول ہے جس کو اقبال نے کہا انوان حکم ترا بر دل زند، یہ اور وہ یہ تمہارے حکم کے تابع ہے. یہ جنات حتیٰ کہ فرشتے بھی تمہارے حکم کے تابع ہیں. گر تو گوئی ان مکن، اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کر، ان کن وہ کر، کند تو وہ کرتا ہے.
اگر تو روکتا ہے تو رک جاتے ہیں، تو چلاتا ہے تو چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ستارے، یہ سیارے، یہ تیرے کنٹرول میں ہیں۔ اور آگے کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، نیست عالم جز بتان چشم گوش۔ یہ جہان کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی آنکھوں اور کانوں کے بنائے ہوئے بت ہیں جو کچھ نظر آتا ہے۔ نیست عالم بتان چشم و گوش، بتان وہم و گما۔ آج انہوں نے کہا یہ جہان کیا ہے، جز بتان چشم و گوش۔ اگر آنکھوں اور کانوں کو یہ اوہام کو ختم کر دیں تو یہ جہان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہر فردا یہ امیرت جدوش، اس کا ہر فردہ دوش کی طرح مر جاتا ہے، اس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ میرے سراہی سے قطرہ قطرہ حوادث ٹپک شمار کرتا ہوں دانا۔ وہ جو اس نے کہ وہ باؤل کا جو میں نے کانسیپٹ آپ کو دیا تھا ٹائم کا، ایبسولوٹ ناؤ، یہ جو ہے نا یہ ایک چیز، اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس جہان کے اور توہمات میں پڑ جاؤ تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، نہ زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اب اس آگے بڑھتے ہیں، در بیابان طلب دیوان شو، در بیابان طلب دیوان شو، یعنی ابراہیم ان بت خانہ شو۔ در بیابان طلب، اس طلب کے بیابان میں پاگل ہو جا، یعنی اس بت خانے کا ابراہیم ہو جا۔ جب بتان وہم و گما ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بھی ابراہیم کا جذبہ چاہیے، خلیل اللہ بن جاؤ۔ یہ سارے بت جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور پھر جو میرے ایک دن ایک دوست آئے تھے تو وہ ایک ہی دن آئے تھے، آگے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا آپ نے حقیقت بیان نہیں کی۔ تو میں نے کہا تھا میں ایک لیکچر میں تو حقیقت بیان نہیں کر سکتا، اور میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں جیسے حقیقت نظر آئی ہم سب مر جائیں گے، حقیقت کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ یہ جو پردے ہیں نا، پردے ایک ایک کر کے، حجاب اکبر، حجاب اصغر جس کو انہوں نے کہا حضرت علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اٹھتے جائیں گرتے جائیں گے حجاب، لیکن آپ حقیقت کے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں حقیقت تک پہنچ گئے، ٹھیک، پھر بات ختم ہو گئی، پھر منو تو سے وہ ختم ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ کہتے ہیں چن زمین و آسمان را طے کنی، ان جہان و ان جہان را طے کنی، جب زمین اور آسمان کے فاصلوں کو تو طے کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، ان جہان و ان جہان را، یہ جہان اور اگلا جہان اس کو طے کرتا آگے چلا جاتا ہے۔ از خدا ہفت آسمان دیگر طلب، صد زمان و صد مکان دیگر طلب۔ از خدا سے پھر 7 اور آسمان مانگ لے، آسمان دیگر، 7 آسمان دیگر، 7 مور آسمان۔ اللہ کو کیا موگے نے اور دے دے 7 آسمان۔ از خدا 7 آسمان دیگر طلب، از خدا 7 آسمان دیگر طلب، 100 زمان و 100 مکان دیگر طلب، سینکڑوں زمانے۔ کہتے ہیں ہم سفر باختران بودن خوش است، در سفر یک دم نیا سودن خوش است۔ ہم سفر باختران، ستاروں کے ساتھ ہم سفر ہونا، خوش است، بہت اچھا ہے۔ ہم کہتے ہوتے ہیں شب بخیر، اب ایرانیوں نے شب خوش کہنا شروع کر دیا۔ شب خوش، خوش کا مطلب اس میں ہیپینس ہی نہیں ہے، بخیر۔ کہتے ہیں ہم سفر با اختران بودن خوش است، در سفر یک دم، سفر میں ایک لمحہ، نیا سودن، نہ آرام کرنا، آسودہ ہونا، خوش است۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس سیر مدام میں آپ آگے چلتے ہیں۔ تا شدم اندر فضا بھی سفر، آنچ بالا بود سی رامت نظر۔ سفر کا مطلب ڈھال ہے، سفر مئی انداز
کہ جنگ است ہنوز، یہ اقبال نے کہا نا، اپنی ڈھال اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھو، ابھی جنگ جاری ہے، سفر۔ تو کہتے ہیں کہ بغیر کسی ڈھال کے تا شدم اندر فضا ہا بھی سفر، جب میں فضا کے اوپر چلا گیا اور اوپر چلا گیا اور میں نے اپنی ڈھال کو پھینک دیا، اب مجھے کوئی خطرہ خوف نہیں رہا کہ مجھے ونڈ آئے گی تیز تو اس لیے مجھے آگے اس کو روکنا ہے، یا مجھ پہ تیر آئیں گے، شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں گھات میں آسمانوں کی، ٹھیک، اب میں ان سے اوپر چلا گیا ہوں۔ آنچ بالا بود، جو کچھ اونچا تھا، زیر آمن نظر، وہ مجھے نیچے نظر آنا شروع ہو گیا۔ پہلے میں اوپر دیکھ رہا تھا، اب میں اتنا اسینڈ کر کے آگے جو اوپر نظر آ رہے تھے نا ستارے، وہ نیچے آ رہے ہیں نظر۔ یہ بڑا ایک خوبصورت اس کی منظر کشی ہے، آنچ بالا بود زیر آمد نظر، وہ تو مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں، وہ جو اونچائی پہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ تیر خاکی برطرز قندیل شب، سایہ من بر سر من ای عجب، تیر خاکی برطرز قندیل شب، زمین جو تھی وہ مجھے سیاہ نظر آنے شروع ہو گئی، اندھیر، تیر خاکی، رات جو ہے مجھے قندیل کی طرح چمکتی ہوئی، جس میں شینڈلیئر لگے۔ قندیل کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب انگلش میں ایگزیکٹلی شینڈلیئر ہے، اسی سے نکلا ہے قندیل سے۔ رات کی قندیل تھی جس میں ستارے ستارے تھے، جب میں اوپر آیا ہوں تو مجھے وہ قندیل نظر آئی ہے، وہ جرمٹ ستاروں کے، اور نیچے مجھے زمین تو بڑی تاریک نظر آئی ہے، میں اتنا اسینڈ کر کے۔ تیر خاکی اندرین قندیل شب، سایہ من بر سر من ای عجب، اور عجیب چیز یہ ہے کہ سایہ نیچے نظر آتا ہے، میرا سایہ اوپر نظر آ رہا ہے، سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، ٹھیک، زمین نیچے رہ گئی ہے، میں اوپر ہوں، جو اوپر نظر آ رہا تھا وہ نیچے نظر آ رہا ہے، سایہ میرا بجائے اس کے کہ نیچے پڑے وہ اوپر پڑ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر زمان نزدیک تر تا نمایاں شد کوہستان قمر، ہر لمحے ہر زمان نزدیک تر، جو میں آگے سٹیپ آگے کرتا جاتا تھا چیزیں قریب آتی تھی، اور پھر کیا ہو گیا، میں اتنا آگے بڑھا کہ تا نمایاں شد کوہستان قمر، کہ چاند کے پہاڑ جو ہیں وہ مجھ پہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ I was not real of the، آپ فرماتے ہیں حضرت گفت رومی از گمان ہا پاک شو، خوگرے رسم و رہے افلاق شو، رومی نے کہا اب وہم و گمان سے پاک ہو جا، ٹھیک، رومی ساتھ ہے نا، رومی نے کہا اب ادھر تک آ گیا، از گمان ہا، گفت رومی از گمان ہا پاک شو، وہم و گمان کو ہے پاک ہو جا، اپنے آپ کو کلیئر کر لے، خوگرے رسم رہے افلاق شو، اور افلاق کی، آسمانوں کی رسم و راہ کا خوگر ہو جا، عادی ہو جا، تاکہ میں تمہیں آسمانوں کی لے چلوں۔ اور فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے لفظ بولا ہے، میرا خیال ہے سونے کے پانی سے لکھنے والا، اکثر اوقات میرے دل میں یہ جو لفظ شعر ہے نا، اگلا مصرع پہلا وہ کھٹکتا ہے، ما از ما دور و با ما آشناست، ان نخستین منزل اندر راہ ماست، چاند ہم سے دور ہے لیکن ہمارا پرانا آشنا ہے، ان نخستین منزل اندر راہ ماست، یہ ہمارے راستے کی پہلی منزل ہے۔ جب ہم کائنات کے سفر پہ جاتے ہیں تو فرسٹ سٹیپ جو ہم رکھتے ہیں وہ چاند کے اوپر رکھتے ہیں، ما از ما دور و با ما آشناست، ان نخستین منزل اندر راہ ماست۔ یہاں پہ مشاعر مشرق کی ساری جو ہے نا بصیرت وہ آپ کو نظر آتی ہے ایک جھلک میں، ما از ما دور و با ما آشناست، ان نخستین منزل اندر راہ ماست۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیر و زود روزگارش دید نیست، غار های کوهسارش دید نیست، روزگار زمانہ، روزگارش اس کا زمانہ ہے، چاند کا جو روزگار ہے، چاند کا زمانہ، وہاں تو 9 گھنٹے کا دینا سنا چاند پہ ہے نا، چھوٹا ہے نا، اس کا روزگار تو اپنا ہے نا،
زمین تو 360 دن میں چکر لگاتی ہے، وہ تو لگا دیتا ہے 30 دن میں، اس کا سال بھی 30 دن کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیر و زود روزگارش دی دنیست، اس کے زمانے کا دیر و زود، دیر اور جلدی دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ وہ نیا ہے۔ I have come in a land جہاں پہ وقت بھی سمٹ گیا ہے، وہ جو ہے نا اس کی ریلیشن شپ ٹائم کی ختم ہو گئی ہے، اب آگے کشش سکل بھی کم ہو گئی ہے، میرا وزن بھی 1/4 رہ گیا ہے۔ دور روزگارش دید نیست، غار اور یہ کوہ سارش دید نیست، اس کے پہاڑوں کی غاریں بھی دیکھنے کے قابل۔ علامہ نے چاند پہ جا کے انہوں نے غاروں کے نام خود رکھے ہیں، خافزین، یلدرم، اور پہاڑوں کے نام بھی انہوں نے رکھے ہیں چاند کے۔ اب تھوڑا سا، یعنی یہ کہیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان سکوت ان کو سارے ہولناک، اندرون پرسوز و بیرون چاک چاک۔ ان سکوت، وہ چاند کے اوپر سکوت، خاموشی، ان کو سارے ہولناک، اور اس کے ہولناک پہاڑی سلسلے۔ کوہسار کا مطلب ہے پہاڑی سلسلہ، چین آف دی ماؤنٹینز۔ ان سکوت ان کوہسارے ہولناک، ہول جس کا خوف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہول کا لفظ شاید عربی کے لفظ غول سے آیا پرشین میں، یا ہول غول میں چلا گیا ہے۔ غول کا لفظ ہمیں جاہلیہ کی عرب شاعری میں بہت ملتا ہے، ایسی خوبصورت عورت جو نظر آتی ہے ڈیزرٹ کے اندر مسافروں کو، اور پھر مسافروں کو اپنے پیچھے لگا کے لے جاتی ہے اور ان کا خون پی جاتی ہے اور کھایا۔ اور غول کے بھی اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اب چونکہ پچھلے دنوں میں نے خطبات دیے ہیں دو، اور تیسرا بھی دینا ہے اقبال اکیڈمی میں جو آراء کی شاعریہ کا، تو اس میں غول بیابان بڑا امپورٹنٹ ہے، غول۔ اور یہ جو ہے ہول بھی، ہول اس کا خوف۔ اب مجھے نہیں پتا ابو الہول کا کیا معنی ہے، خوف کا، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ لفظوں کو اگر آپ آئے نا تو فرماتے ہیں کہ ان سکوت ان کو سارے ہولناک، وہ سکوت اور وہ ہولناک پہاڑ، ہول۔ اور پھر فرماتے ہیں اندرون پرسوز، ان پہاڑوں کا اندر جو ہے وہ جل رہا ہے، پرسوز ہے، انسائڈ از برننگ، از مولٹنگ، بیرون چاک چاک، اور پہاڑوں کا جو باہر کا حصہ ہے وہ کٹا پھٹا ہے، جیسے کینینز ہوتے ہیں نا اس کی طرح۔ حضرت فرماتے ہیں صد جبل از خافدین و یلدرم، سینکڑوں پہاڑیاں، جبل پہاڑی، یہ عربی کا لفظ ہے جبل، جبل احد، 100 پہاڑیاں نظر آتی ہیں خافزین اور یلدرم کی طرح۔ خافزین عربی سے آپ کر لیں نظریں نیچی کرنے سے، اور یلدرم ٹرکش ورڈ، بے خوف ہو کے، بے خطر ہو کے۔ صد جبل از خافزین و یلدرم، یہ اقبال نے نام کوائن کیے ہیں ان پہاڑیوں کے، چاند کے۔ بردہانش درد ہو، بردہانش دودھ ہو، یہ درد نہیں ہے، بردہانش دودھ ہو، نار اندر شکم۔ بردہانش دودھ، ان پہاڑوں کے منہ کے اوپر دھواں ہے، اور نار اندر شکم، اور ان کے پیٹ کے اندر نار ہے۔ اب نار کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ علامہ کو اس لفظ کو معنی پوچھنے میں بڑی تھی انکویزیٹونیس تھی، اور انہوں نے خط لکھے ہیں ان کو، مولانا سلیمان ندوی کو بھی۔ اور طائری اندر فضویش پر نہ زد، اور کسی پرندے نے اس کے فضا پہ پر نہیں مارا۔ ہم اقبال کہتے ہیں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں، قمر کے سفیر پہ، چاند پہ، کہتے ہیں کہ ہم سفر با اختران بودن خوشست، اور در سفر یک دم نیاسودن خوشست۔ ہم سفر با اختران، ستاروں کا ہم سفر ہونا بہت اچھی طرح، بہت اچھا لگتا ہے۔ در سفر یک دم نیاسودن خوشست، اور سفر میں ایک لمحہ نہ رکنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تا شدم اندر فضا بھی سفر، آنچ بالا بود زیر آمد نظر، جب میں فضاؤں کے اوپر بغیر سپر کے، بغیر ڈھال کے، بغیر اگنی پروٹیکشن کے، ڈھال وہ بھی ہوتا ہے جو کاکپٹ بھی ہوتی ہے نا جہاز کی، وہ بھی ڈھال ہے نا، آپ کو ہواؤں سے اور وہ جو آتی ہوتی ہیں لائٹس کی کرنیں ان سے بچاتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ فضاؤں کے اندر بغیر کسی سپر کے، ڈھال کے، پروٹیکشن کے آگے بڑھنا، اور پھر آنچ بالا بو زیر آمد نظر، جو اونچا تھا وہ مجھے نیچے نظر آنا شروع ہو گیا، اور تیر خاکی برتر از قندیل شب، اور کہتے ہیں سایہ من بر سر من ای عجب، تیر خاکی زمین جو تھی وہ مجھے اندھیر لگنے لگ گئی، اندرین قندیل شب، اس شب کے قندیل میں، شینڈلیئر میں مجھے رات میں ستارے ستارے نظر آ رہے. جب میں نے زمین کی طرف دیکھا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور سایہ من بر سر من اے عجب، اے عجب، میرا سایہ زمین پہ پڑنے کے بجائے بلندی پہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور ہر زمان نزدیک تر تا نمایاں شد کوہستان کمر، ایک ایک سٹیپ مجھے نزدیک لیتا چلا گیا، آگے میں بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میرے بہت ہی نزدیک آ گیا ہے کوہستان قمر، آسمان میں چاند کی جو پہاڑیاں تھیں وہ سلسلے کے میں قریب پہنچ گیا. پھر فرماتے ہیں گفت رومی از گمان ہا پاک شو، خو گرے رسم و رہے افلاک شو، رومی نے مجھے کہا ہے کہ وہم و گمان سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور پھر آسمانوں کے راہ و رسم جو ہے اس سے واقف ہو جا، خوگر ہو جا. اور ما از مادور و با ما آشناست، این نخستین منزل اندر راہ ماست، چاند ہم سے دور ہے، ما از مادور و با ما آشناست، لیکن ہمارا آشنا ہے، ان نخستین منزل اندر راہ ماست، یہ ہمارے راستے کی پہلی منزل ہے. دیر و زود روزگارش دید نیست، غار آئیے کوہ سارش دید نیست، اس چاند کے روزگار جو ہے زمانہ اس کے دیر اور جلدی دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ وہاں ٹائم دن جو ہے وہ 9 گھنٹے کا ہے، اور وہاں پہ جو سال ہے وہ 30 دن کا ہے، وہ چکر لگا رہا ہے زمین کے ارد گرد. تو اقبال فرماتے ہیں کہ دیر و زود روزگارش دید نیست، یہاں پہ اس کے جلدی اور دیر دیکھنے کے قابل ہے. اور پھر فرماتے ہیں غار آئیے کوہ سارش دید نیست، اس کے پہاڑوں کی غاریں بھی دیکھنے کے قابل ہیں. ان سکوت ان کو سارے ہولناک، اندرون پرسوز و بیرون چاک چاک، چاند کے اوپر سکوت ہی سکوت ہے، خاموشی خاموشی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، کوہ سارے ہولناک، اس کے پہاڑ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہول آتا ہے، ڈر جاتا ہے انسان. خوف اندرون پرسوز و بیرون چاک چاک، چاند کے پہاڑوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے پرسوز، اور باہر جو ہے وہ کٹا پھٹا ہے کینینز کی طرح. اور صد جبل از خافتین و یلدرم، اور بردہانش دود و نار اندر شکم، اس کے سینکڑوں پہاڑیاں ہیں، صد جبل، سینکڑوں پہاڑیاں ہیں جن کے نام ہیں یلدرین ہے، یلدرم ہے، خافزین ہے، یہ اقبال نے خود قائم کیے ہیں. اور بردہانش دود و نار اندر شکم، جن پہاڑیوں کے منہ کے اوپر دھواں ہے اور ان کے اندر آگ جل رہی ہے، آتش فشاں. اور فرماتے ہیں از درونش سبزائی سر بر نزد، طائری اندر فضایش پر نزد، اس پہاڑوں کے اوپر از درونش، اس کی مٹی سے نکل کے، سبزائی سر بر نزد، سبزے کے ایک تنکے نے بھی، گھاس نے بھی اپنا سر باہر نہیں مارا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں طاہری اندر فضایش پر نزد، اس چاند کی فضا میں آج تک کوئی ایسا پرندہ نہیں آیا جس نے اپنے پر پھڑپھڑائے ہوں. اور پھر فرماتے ہیں اب رہا بھی نم ہوا ہا تند و تیز، چاند جو ہے اب رہا بھی نم، اس میں بادل تو ہیں لیکن اس میں نمی کوئی نہیں، ہوا ہا تند و تیز، اور اس میں سٹارم جو ہے ہواؤں میں آئے ہوئے ہیں، تند بھی ہیں ہوائیں اور تیز بھی چل رہی ہیں. با زمین مردہ ای اندر ستیز، اور یہ ہوائیں جو ہیں اس چاند کی مردہ زمین کے ساتھ اندر ستیز جنگ لڑ رہی ہیں. ستیز کا مطلب فائٹ. زمانے بتو نہ سازت تو با زمانے ستیز، حدیث بے خبرہ ہے تو با زمانے ساز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو ستیز فائٹ، وہ چاند کی جو مردہ زمین ہے اس کے ساتھ یہ ہوائیں فائٹ کر رہی ہیں. عالم فرسودائی بی رنگ و صوت، بی نشان زندگی در وینا موت. عالم فرسودائی، یہ فرسودہ قسم کا جہان ہے چاند پہ. فرسودہ، ٹورن آف، اولڈ،
جس کو پرشین میں یندے کہتے ہیں، یندے، عالم فرسودائی، ٹورن آف ورلڈ، بی رنگ و صوت، جس میں نہ رنگ ہے نہ آواز ہے، صوت آواز، اور بھی نشان زندگی، داروئی نہ موت، بے نشان زندگی، اس میں زندگی کا بھی نشان کوئی نہیں ہے تو موت بھی نہیں ہے، اس میں نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے چاند پہ، اور نئی بے ناف شریشہ یہ نخل حیات، نئی بے صلب روز گورش، ہاتھ ساتھ، نئی بے نافش، نہ ہی اس کے ناف سے، امبلائکس سے، ریشہ یہ نخل حیات، زندگی کے درخت کی جڑیں اس کی ناف کے اندر جاتی ہیں۔ اب اقبال کو ناف کا لفظ پلیسنٹا کی جڑیں جو جاتی ہیں ناف کے اندر، اتنا خوبصورت انہوں نے کہا کہ میڈیسن کو میں دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پلیسنٹا کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ناف، اور اس کی جڑیں اندر جا رہی ہوتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ان پہاڑوں کی جو ناف ہے چاند کی، ان کے اندر زندگی کے درخت کا کوئی ریشہ نہیں جا رہا، کوئی جڑ نہیں جا رہی کتنی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بھی نئی بے ناف شریشہ یہ نخل حیات، نئی بے سلب روزگار ساتھ ساتھ، نہ ہی اس کے زمانے کے سلب پہ کوئی حادثات ہو رہے ہیں۔ سلب کا مطلب اصل میں بیک کو کہتے ہیں، اور سلب سے ہی نکلا ہے کہ جو نسل در نسل ہوتا ہے، مرد کی نسل سے جو چلتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی سلب سے ہیں، یہ کہتے ہیں نا سلبی اولاد۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نئی بے سلب روزگار حادثات، نہ ہی اس کے زمانے کے سلب سے حادثات پیدا ہوتے ہیں، اس کے زمانے کے سے اولاد نہیں ہوتی حادثات کی شکل۔ یہ حادثات بھی جو ہیں یہ بھی زمانے کی اولاد ہے نا، حادثات ایونٹس کا ہے نا مجموعہ زمانہ، جسے اقبال نے کہا اگرچہ ہست از دودمان آفتاب، شبہ شام او نزاید انقلاب، گرچہ ہست از دودمان کہتے ہیں فیملی، دودھا بھی کہتے ہیں فیملی، دودمان آفتاب، سورج کے خاندان سے، اگرچہ یہ چاند بھی سورج کے خاندان سے ہی ہے، ٹھیک ہے زمین کے گرد گھومتا ہے لیکن نظام شمسی کا حصہ ہے۔ گرچہ ہست از دودمان آفتاب، صبح شام او نزاید انقلاب، اس کی صبح اور شامیں جو ہیں وہ انقلابات کو پیدا نہیں کرتی، ان میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتے۔ اور پھر فرماتے ہیں گفت رومی خیزو گامی پیش نہ، دولت بیدار رو از کف مدے، رومی نے کہا خیز اٹھ، گامی پیش نہ اسٹیپ فارورڈ، گام قدم، پیش سامنے، نے رکھ، رومی ٹولڈ می اٹھ، اسٹینڈ اپ اینڈ موو فارورڈ، اسٹیپ فارورڈ، گفت رومی خیز و گامی پیش نے، دولت بیدار روز کف مدے، کف ہوتی ہے ہتھیلی، اپنی دولت بیدار کو اپنی ہتھیلی سے مت دو۔ دولت بیدار فارسی میں کہتے ہیں آپ کی لیونگ ویلتھ، لیونگ ویلتھ میں موویبل پراپرٹی آتی ہے، جو اموویبل ہے اس کو دولت بیدار نہیں کہتے، وہ سوئی ہوئی ہے زمین، آپ اس کو بیدار کر کے اس میں فصل اگا لیں تو موویبل ہو جائے گی۔ دولت بیدار را از کف مدے، اپنی جو دولت بیدار ہے پراپرٹی اس کو اپنے ہاتھ سے مت دے۔ اور کہتے ہیں بات نش از ظاہر او خوش ترست، در کفار او جہانی دیگر است، اس کا باطن جو ہے چاند کا از ظاہر او خوش ترست، اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، در کفار او جہانی دیگر است، کفار جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ویرانہ، در کفار او چاند کے ویرانوں میں جہانی دیگر است، ایک اور جہان چھپا ہوا ہے، دیر از another world، جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں حضرت رومی کہتے ہیں اقبال کو، ہر چہ پیش آیت تو را ہے مرد ہوش، گیر اندر حلقہ ہائے چشم و گوش، ہر چہ پیش آیت جو بھی تیرے سامنے آتا ہے،
پرشین میں پیش آمد حادثے کو کہتے ہیں. اے ہیپننگ، حادثہ اے نیو تھنگ وچ ہیپنس عربی میں، فارسی میں پیش آمد، پیش آمدہ حالات. ٹھیک، ہر چیز پیش آیت ترا، جو تیرے سامنے آتا ہے. اے مرد ہوش، اے ہوش مند انسان جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، گیر اندر ہلکا ہائیے، چشم و گوش، اس کو اپنے کان اور آنکھوں کے حلقے میں ڈال لے. جیسے بالیاں ہوتی ہیں نا کانوں میں، تو اس کے ساتھ آپ نے لٹکائے ہوتے ہیں اور چیزیں، ہیرے موتی. تو آنکھوں کا حلقہ تو کوئی نظر ہے نا، تو اقبال نے کہا اپنی نگاہ اور کان کے حلقے میں ڈال لے، ان کو دیکھ اور ان کو سن. پھر فرماتے ہیں چشم اگر بیناست ہر شے دید نیست، در تراز ہوئی نگاہ سنجید نیست. اگر آپ اس سارے دونوں مصروں پہ غور کریں تو اس شخص کی آپ بصیرت پہ جائیں. چشم اگر بیناست، چشم اگر آنکھ اگر دیکھ رہی ہے، چشم اگر نابینا اندھا، بینا. اور جو پنجابی میں لفظ ہے نا وینا، وینا ہے پیا، وہ بینا سے ہی نکلا، وینا ہے پیا. چشم اگر بیناست، آنکھیں تیری اگر بینا ہے، ہر شے دید نیست، تو ہر چیز دیکھنے کے قابل ہے، بشرطے کہ تیری آنکھوں میں بصیرت ہو، بصارت ہو. بصارت ہوگی تو نظر آئے گا نا، ورنہ لوگ ایسے گزر جاتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا. کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایک ایک کی پھول کی پتی میں اللہ کے کرشمات نظر آتے ہیں. چشم اگر بیناست ہر شے دید نیست، در تراز ہوئے نگاہ سنجید نیست. سنجیدن ہوتا ہے تولنا، نگاہوں کے ترازو میں تولنے کے قابل ہے. میرا خیال ہے اس سے خوبصورت جو ہے نا کیا اصطلاح ہو سکتی. در تراز ہوئے نگاہ، آنکھوں کا میزان جو ہے اس کے اوپر ہر چیز تولنے کے قابل، اپنے معیار کے مطابق. اٹ از ناٹ دی وینگ، اٹ از دی اسٹینڈرڈائزیشن، اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. در تراز ہوئے نگاہ سنجید نیست، ہر کجا رومی برا دانجا برو، یک دو دم ایز غیر او بیگانے شو. جہاں رومی تمہیں لے جاتا ہے جاؤ، یک دو دم از غیر او بیگانے شو، ایک دو لمحے کے لیے رومی کے جو غیر ہے اس کے علاوہ بیگانہ ہو جاؤ. رومی کی اقتداء میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. ٹھیک، ناؤ آئی ایم موونگ فارورڈ، آئی ایم ود ہم، اور میرا مرشد مجھے لے جا رہا ہے. دست من آہستہ سوئے خود کشید، تند رفتو برسر غاری رسید. دست من، اس نے میرا ہاتھ آہستہ آہستہ سے سوئے خود کشید، اپنی طرف کھینچا. جلال الدین رومی نے دست خود آہستہ سوئے من کشید، سوئے خود کشید، تند رفتو، پھر تیز چلنے لگا، اور مجھے لے کے برسر غاری رسید، ایک غار پہ پہنچ گیا. اب غار پہ آگے جو کچھ نظر آئے گا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اقبال اب چاند کے آسمان پہ 5 بڑے ادیان جو ہیں ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ورلڈ کے. بدھزم، کرسچینٹی، اسلام. اور بدھزم، کرسچینٹی، اسلام نہیں، زورواسٹرینزم اس کو تو ان کا جو ہے نا وہ تو ان کا ہے نا ایک اسپیشلائزڈ ایریا، اور وہاں جانے سے پہلے وہ ہندو مت کی طرف جا رہے ہیں. اور ہندو مت کے بارے میں اقبال کا خیال یہ ہے کہ یہ ایرینز جس وقت چلے ہیں کوکیشیا سے، تو بلخ کے پاس ناردرن افغانستان میں یہ 2 برانچز میں تقسیم ہوئے ہیں. ایک برانچ ایران کی طرف چلی گئی ہے، ایک برانچ انڈیا میں آ گئی ہے. اور جب انڈیا میں آئے ہیں تو انہوں نے فورسز آف نیچر جو ہیں ان کو خدا بنا لیا ہے، دیوتا، ڈیٹیز، ڈیوائن، دیو، ڈیوائن. اور جو پرشیا کی طرف چلے گئے ہیں انہوں نے فورسز آف نیچر کو فرشتوں کی شکل دے دی، اینجلز کی. یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرق یہ پڑا ہے برہمن کا اور زورواسٹرین پریسٹ کا کہ جو برہمن ہے وہ اپنے افکار میں ڈوب گیا ہے، ڈیپ تھاٹ میں چلا گیا ہے، اس پروسیس سے نکل نہیں سکا.
جس کو اقبال نے ایک اور اردو شعر میں جو انہوں نے بانگ درا میں کہا ہے، برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار۔ کہتے ہیں ایسی پی لی ہے اس نے سوچ کی کہ اس اپنے تھاٹ پروسیس سے برہمن باہر نہیں نکل سکتا۔ کہتے ہیں جبکہ پرشین مائنڈ جو ہے وہ انکویزیٹو ہے، اس کی مثال اس بی کی ہے، شہد کی مکھی کی، اس پھول پہ منہ مارے گی، ادھر منہ مارے گی، ادھر منہ مارے گی، بے چینی کی ساتھ۔ تو کہتے ہیں اگر پرشین مائنڈ کو دیکھنا ہے تو غزل میں دیکھیں، ہر شعر ہی کوئی مطلب ڈیفرنٹ ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے اور ہر ایک سے علیحدہ ہو کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ڈائنامسٹی جو ہے وہ پرشین مائنڈ میں ہے، بےتابی، لیکن اس جگہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ تھاٹ پروسیس ہے، اس نے اپنے برہمن جو ہے نا وہ اس میں چلا گیا۔ اب یہ تو ہے برہمن کا پہلا مائنڈ۔ نمبر 2، جس وقت وہ انڈیا میں انٹر ہوئے ہیں، انڈیا میں اب ایک خدا کا کانسیپٹ تو تھا، ٹھیک، خدا جو وشنو پریزرور، اور ایک ڈسٹرائر خدا شیو، اور ایک دیوی کا کانسیپٹ جو کالی دیوی مختلف شکلوں میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فورسز آف نیچر جو ہیں وہ بھی ڈیٹیز کی شکل اختیار کر جاتی ہیں ان کے ہاں، اگرچہ تثلیث تھی، شرک نہیں تھا، لیکن وہ اتنا فورسز آف نیچر سے لڑے کہ انہوں نے ان کو خدا کہا۔ جب وہ پنجاب کی لینڈ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دریا بے قابو ہیں جن کا پانی اپنے کناروں سے باہر جا رہا، راوی پھیلا ہوا ہے۔ سیالکوٹ کو انہوں نے شکلا دیپا کہا، سیالکوٹ کو جزیرہ کی، دیپا جزیرہ، لاہور بھی جزیرہ تھا، دریا راوی اس کے چاروں طرف ایسے پھرتا تھا، یہ پہاڑی کا ٹبا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ پانی پانی ہے تو انہوں نے اندر دیوتا جو بنا لیا جو پانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اندر جب اور آگے گئے ہیں تو انہوں نے یو پی میں جب پہنچے ہیں اس ایریا میں تو بڑے بڑے جنگل تھے، اب انہوں نے کہا کہ جنگل میں رہنا ناممکن ہے، اس کو آگ لگاؤ، پھر اگنی کو دیوتا کا درجہ دیا کہ یہ، اور جس کی آگ سے انہوں نے مدد کی، پانی کا اندر بن گیا دیوتا۔ اور پھر جب انڈیا میں پہنچے تو انہوں نے یہاں کے کچھ لوگوں سے وزڈم لی۔ اب کرشن جو ہے وہ آپ کو اکثر جگہ کالے رنگ کا دیوتا نظر آتا ہے، وہ جو گوپیوں کے ساتھ دریا کے کنارے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تو کرشن جو ہے اصل میں ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی کہتے ہیں اس کا رنگ جو ہے کالا ہے، تو اس لیے وہ لوکل وائز مین ہے جس کو انہوں نے ڈیفائی کر لیا ہے، باقی آپ نے گورے رنگ کے لائے ہیں خدا ادھر سے، ٹھیک۔ اور پینتھین پہ میں نہیں جاتا ابھی، لیکن سب سے جو بڑی مصیبت ہندو مذہب میں پڑ گئی وہ یہ پڑ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ارواح ہے یہ بے تاب ہے، تو خدا جب چاہے وہ پھر کسی انسان کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اوتار راما کرشنا، ہرے راما ہرے کرشنا، اور ان کے ہاں وشوا مترا بھی ایک خدا کا پیدا شدہ روپ ہے، خدا کا۔ اور لگتا یہ ہے کہ جب وہ اس ایریے سے گزرے ہیں نا راوی اور بیاس کے، تو اس وقت اس بندے نے دریاؤں کے اوپر کنٹرول کیا ہے اور اس کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا۔ اور اس کی جو شکل ہے وشوا مترا کی، وہ آپ کو پہلی صدی قبل مسیح کے سکوں پہ بھی نظر آتی ہے، یعنی یہ کم از کم 2100 سال سے یہ کانسیپٹ موجود ہے اس کی ڈیوینٹی کا، وشوا مترا کا۔ اور وشوا مترا جو ہے وہ ایک ایسا تھا جو اس دریاؤں کو کنٹرول کر رہا تھا، لوگوں کو مدد کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ اوپر ایک من کا دیوتا تھا آسمان پہ، جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ نئے زمین و آسمان کریٹ کرنے کے موڈ میں ہے، تو اس نے اس کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو بھیجا ہے جو اس کو لیور کر کے لے گئی۔ اور یہی پرشین کانسیپٹ ہے کہ جو لیڈیز ہے ان کے خیال کے مطابق مزدق سے پہلے وہ برائی کی جڑ کے طور پہ دنیا میں آتی ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے جو ہے برائی، زر، زن اور زمین کا جو ہے نا، یہ ایولز ہیں 3 جن کو انسان نے اوور لیو کرنا ہے۔
تو یہ جو کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کانسیپٹ ہندوانہ کانسیپٹ ہے، یہ پرشین کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اقبال جو ہیں وہ جب آسمان کے اس غار پہ پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات وشوامترا سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اقبال کے خیال میں یہ وشوامترا تھا. اقبال جب لندن میں گئے ہیں تو انہوں نے گولڈ میز کانفرنس کے موقع پہ جب ان کو بلا کے لے گئے ہیں، پروفیسر جو تھے وہ نکلسن بھی شاید زندہ تھا اس وقت، وہ بھی لے گیا ہے، دوسرے لوگ بھی. اقبال لٹریری انہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی تھی اس میں. تو اقبال نے اس وقت کہا کہ میں نے جاوید نامہ لکھا ہے اور میں نے پہلے فلک قمر میں نے وشوامترا کو ایڈریس کیا ہے. اس نے خود بتایا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، بٹ ہی ہمسیلف ٹولڈ اس اباؤٹ وشوامترا. اب یہ رگ ویدا کے یہ ویدیں جو ہے، ویدیں ہندوؤں کی، وید کہتے ہیں عقل کو، ودا جس کو وہ کہتے ہیں ودا، ود رگ وید. یہ جو ان کی رگ ودا ہے اس کا منڈلا جو ہے، اس کے جو تیسرا منڈلا ہے رگ ودا کا، اس کا یہ آتھر ہے وشوامترا، وشوامترا گتھینا. So he is the writer of the divine scripture. He is the writer of divine scripture. Vishwamitra was taught by Jamadagni Bharagava. He was the Purohit of Bharat tribal king Shudas until he was replaced by Vasishtha. تو یہ بادشاہ میں بھی پہنچا ہے. بھارت مین آریہ ورت جو اس وقت کی لینڈ تھی، اور اس کے بعد اس نے بھارت کو جو برہمن آ رہے تھے، ایڈڈ بھارتا ان کراسنگ دی وپاس اینڈ ستودری بیاس اینڈ ستلج. ہی ہیلپ دیم ٹو کراس بیاس، ان کے قافلوں کو، ان کے جو انفلٹریٹ کر رہے تھے انڈیا میں. اس کا مطلب ہے یہ لینڈ ہم سے قریب ہی، ستلج اور بیاس، تھوڑا سا راوی کو کراس کر دیں، امرتسر کی طرف چلے جائیں. اور ہی in later Hindu texts, Vishwamitra and Vashistha have a long-standing feud, and scholars have stated them historically at a feud. اب ان کے آپس میں جنگ بھی لگی ہے. تو most of the story related to Vishwamitra life is narrated in the اچھا والمیکی رامائن جو ہے، والمیکی پنڈت کے بارے میں کہتے ہیں جی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. بات تو میں اس میں نہیں جاتا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے ضروری نہیں کہ ہندوؤں کے ٹیکسٹ کو ہم سہارا لیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہے جب وہ آئے ہیں تو جن کو اللہ نے دل کا نور دیا ہوا تھا انہوں نے ان کو پہچان لیا، جن کو اللہ نے دل کو اندھا کیا ہوا تھا ابو جہل کے، تو انہوں نے نہیں پہچانا. ہی واز کلیئر ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے. تو والمیکی اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگے چل کے ہی واز، یہ کنوج کا بادشاہ تھا. کنوج واز ان سینٹرل آف انڈیا. اب میں اس پہ مزید نہیں جانا چاہتا کہ وشستھا اور اس کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں. اور مانکا جو ہے تھا یہ سمندر کے اندر سے پیدا ہوا ہے. دیواز اینڈ اشورا، دیو جو ہیں ہندوؤں میں ڈیٹیز کو کہتے ہیں ریسپیکٹ کے ساتھ، مہادیو. پرشیا میں دیو ڈیول کو کہتے ہیں. آسورا جو ہے ہندو ایول اسپرٹس کو کہتے ہیں. پرشین میں آہورا گڈ اسپرٹس کو کہتے ہیں، اور اہورا مزدا. تو اقبال کہتے ہیں یہاں پہ ان کی فلاسفی الٹی سلٹی ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ ان کے اندر اتنا اختلاف ہو گیا، جو وہاں اچھے تھے یہاں برے ہو گئے، جو یہاں برے تھے وہاں اچھے ہو گئے. اٹ واز ڈائیکاٹمی بٹوین دی پرشین اور ویسٹرنزم اینڈ ہندوازم. اور پھر جب مانکا نے دیکھا کہ یہ جو تھا ایک اور ان کا خدا، تو اس کے بعد اندرا فرائٹنڈ بائی ہز پاور. تو اندرا جو تھا پانی کا دیوتا، وہ اس کی پاور سے ڈر گیا، کیونکہ دس مین واز کنٹرولنگ دی ریورس، اور پانی کا جو ان کا دیوتا تھا اس کے لیے خطرہ تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی جو جنسی خواہشات تھیں ان کے لیے اس بچی کو بھیجا، اور یہ اس کو گمراہ کر کے لے گئی. ہندوؤں کے خدا جو ہیں وہ اکثر لڑکیوں کے قابو میں آ جاتے ہیں. نہیں کرشن کا، وہ گوپیوں کا، وہ سارے کا سارا نا، دے آر لیورنگ دیم، اور یہ وہ، کیونکہ ان کے یہاں خداؤں کی جو جب انسان بنا دیں خدا کو نیچے ڈسینڈ کرا کے،
تو پھر وہ ساری کی ساری انسانی خوبیاں خامیاں اس میں پیدا ہو جائیں گی. ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کے بچے بھی تھے ان کے مطابق. اب یہ سانپ اس کے ارد گرد جو ہے سفید سانپ جب یہ بیٹھتا تھا وشوا مترا تو اس کے ارد گرد کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا سانپ کنڈلی مارتا تھا. اب علامہ رومی کے ساتھ چلتے چلتے ایک غار پہ پہنچ گئے ہیں جہاں رومی اندر آپ لے گیا اقبال کو اور کہتے ہیں اب میں نے کیا دیکھا, ایک درخت ہے زیر نخلی عارف ہندی نژاد, ایک انڈین نسل کا بہت بڑا عارف, سیج, سمجھدار, وائز مین, وہ بیٹھا ہوا ہے اور دیدہ و سرماش روشن سواد, جس کے سرمے سے آنکھیں جو ہیں لوگوں کی وہ روشن ہو جاتی. وہ سرما بھی بیچ رہا ہے, بس یہ نہیں ہے کہ سرما بیچ رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, تو اقبال کا جو سرما ہے اس کے معنی جو ہے وہ اور طرح کے ہیں. پھر فرماتے ہیں موئے بر سر بستے اوریان بدن, سر کے اوپر اس نے بال باندھے ہوئے تھے اور ننگے پنڈے بیٹھا ہوا تھا, بالکل ٹوٹل ننگا, اور گرد وہ ماری سفیدی ہلکا زن, اور اس کے ارد گرد سفید رنگ کا سانپ جو ہے وہ کنڈلی مار کے اس کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا. سنیک جو ہے وہ ہندو مذہب میں دیوتا ہے نا, قابل پرستش, طاقت کی نشانی ہے, ہر خوفناک چیز سے وہ ڈرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق اس کے ارد گرد یہ بیٹھا ہوا گردے ماری سفیدی, سفید سانپ, ہلکا زن, اسے ہلکا مارا ہوا ہے, آدمی عذاب و گل بالا تری, آلماز دائر خیالش پیکری. آدمی عذاب و گل بالا تری, تھا تو وہ آدمی لیکن اس پانی اور مٹی سے بہت بلند. اور اس کے بعد کہا ہے آلماز دائر خیالش پیکری, اس کے خیال کے مندر کے اندر پورا جہان ایک پیکر میں بدل جاتا ہے. پورا جہان ان کے تصورات میں پوری کی پوری دنیا ایک دیوتا کا روپ ڈال دیتی. زمین بھی دیوتا بن جاتی ہے, آسمان بھی دیوتا بن جاتے ہیں, ان کی شکلیں بھی بن جاتی ہیں, ان کے منہ بھی بن جاتے ہیں. اب اقبال ہندوانہ فلسفے کو, ویدک فلسفی کو میں نے پڑھا ضرور ہے, بہت پڑھا ہے, لیکن میں اتنا نہیں پڑھا جتنا زورواسٹرین ریلیجن کو پڑھا ہے. اس لیے تھوڑا سا میں ذرا مطلب اپنی بے بذاتی علمی جو ہے وہ کمی کا کروں گا. وقت اورا گردش ایام نہیں, کارو بچرخ نیلی فام نہیں. وقت اورا گردش ایام نہیں, اس کا وقت جو ہے وہ گردش ایام پہ مبنی نہیں ہے, وہ بھی ٹائم کو سمیٹ کے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور کارو بچرخ نیلی فام نہیں, اور وہ جو نیلی فام آسمان ہے نیلے رنگ کا, اس کے ساتھ بھی اس کا کام کوئی نہیں, وہ اپنی کنسنٹریشن میں بیٹھا ہوا ہے. اور اقبال نے اس کو جہان دوست کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جہان دوست. اب اقبال کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جی اقبال تو جی بالکل بڑے ایسے تھے, وہ ہندو مذہب کے خلاف ہیں, بدھ مذہب کے نہیں. انہوں نے ہندوؤں کا ذکر یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے کمپیریٹیو آف ریلیجینس اور ریلیجین کی جو حقانیت ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جہان دوست بولتا ہے عالم از رنگست و بی رنگی حق, چیست عالم چیست آدم چیست حق. جب رومی کو اس نے پوچھا, دیکھا ہے نا, اس نے کہا دو بندے آ گئے نے, اقبال بھی آ گیا ہے, رومی بھی آ گیا ہے. یہ رنگ کا نام ہے, وہ بی رنگی حق. جب یہ رنگ سارے ختم کر دیں تو حق سامنے آ جاتا. رنگ استو بی رنگی حق, جب سارے کلر آپ ختم کر دیں, زن کے بی رنگی اسیر رنگ شد موسی باعثی در جنگ, یہ رومی کا شعر ہے. تو عالم از رنگست, یہ کلر جو ہے یہ جہان بنا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. بی رنگی حق, جب یہ سارے رنگوں سے گزر جاؤ تو پھر کیا ہوگا, حق پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن کہتے ہیں چیست عالم, دس میں جہان کیا ہے, چیست آدم, آدم کون ہے, چیست حق, حق کیا. اب عارف ہندی نے یاد ہے نا, now اقبال is confronting to one of the gods of the Hindu مت. عام آدمی کے سامنے نہیں ہے وہ کھڑا, ساتھ رومی ہے,
آگے ہندوؤں کا دیوتا کھڑا ہے، وہ دیوتا جو ہے وہ پوچھ رہا ہے آدم از رنگ است و بی رنگیست حق چیست عالم چیست آدم چیست حق. اب کہتے ہیں رومی جو ہے نا اس کو سن کے تو پھر وہ عارف ہندی کے بیکی ازغار آئی قمر خلوت گرفتے، وہ ہندی عارف جو چاند کے ایک غاروں میں سے غار میں مراقبہ کر کے خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. اہل ہند ہورا جہاندوس می گویند، ہندو جو ہیں اہل ہند وہ اس کو جہاندوس کہتے ہیں. وشوا مترا، مترا دوست، متر، وشوا جہان. اقبال نے وشوا مترا کا ترجمہ کر دیا فارسی میں جہاندوس. جب اسے رومی کو چیلنج کیا ہے نا، اس نے کہا چیست آدم چیست عالم چیست حق، بولو. آگے بھی جلال الدین رومی ہے، عام آدمی نہیں ہے. ٹھیک، رومی کیا کہتا ہے؟ آدمی شمشیر و حق شمشیر زن. آدمی تلوار ہے اور حق تلوار چلانے والا ہے. ٹھیک، آگے جلال الدین سے بات ہو رہی ہے نا اس کی. آدمی شمشیر و حق شمشیر زن عالم ان شمشیر را سنگ فسن. سنگ فسن کہتے ہیں وہ پتھر، فسان یا فسن جس کے اوپر تلوار کو تیز کرتے ہیں. سنگ فسن یہ جہان جو ہے اس تلوار کو تیز کرنے کا پتھر ہے. انسان تلوار ہے، اللہ تلوار چلانے والا ہے خدا، اور جس پہ تلوار تیز ہوتی ہے یہ جہان ہے. اب اقبال آپ کو اپنی اصل شکل میں نظر آ رہا ہے. آدمی شمشیر و حق شمشیر زن عالم ان شمشیر را سنگ فسن. یہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں حضرت شرق حق را دید و عالم را ندید، غرب دار عالم خزید از حق رمید. مشرق نے خدا کو تو دیکھ لیا ہے لیکن جہان کو نہیں دیکھا. ڈب گئے نے مشرق والے، خدا دے وچ کھب گئے نے لیکن دنیا کو چھوڑ دیا. شرق حق را دید و عالم را ندید. شرق حق را دید و عالم را ندید اور غرب دار عالم خزید. خزیدن کا مطلب ہوتا ہے ایسے کر کے گھس کے بیٹھ جانا. مغرب جو ہے ویسٹ، وہ عالم کے اندر جہان کے اندر گھس گیا ہے. حق را ندید، اس نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا سے بیگانہ ہو گیا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی طرف اپنی آنکھیں کھول کے گاڑ دو خدا کی طرف. یہ ہے شاعر مشرق حکیم الامت. یہاں پہ میں کہتا ہوں حکیم الامت ہے، اس میں تو نظر نہیں آتا. وہ بہت اچھی نظمیں ہیں پیامے اپنا بانگے درا والے، بہت اچھی ہیں، لیکن حکیم الامت دیکھنا ہے تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے چشم برحق باز کردن بندگیست. خدا کو دیکھ لیں اور اس کی طرف اپنی آنکھیں کھول دیں خدا کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں عبودیت. اور خیش را بے پردے دیدن زندگیست. جب اپنے آپ کو بے پردہ دیکھ لیں گے تو اسی کا نام زندگی ہے. اپنے پردے اٹھا دو. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر ترست. جس نے خود کو نہیں پہچانا خدا کو بھی نہیں. خیش را بی پردے دیدن زندگی است. اور پھر رومی کہتا ہے کہ چل کے بندے چون از زندگی گیرت برات، ہم خدا ان بندے را گویت صلات. جب بندہ زندگی کے سے اپنی قسمت لے لیتا ہے، خود یہ نہیں کہ قسمت اس کو زندگی دیتی ہے، وہ اپنی زندگی سے اپنی قسمت بناتا ہے. بندے چون از زندگی گیرت برات، ہم خدا ان بندے را گویت صلات. تو اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ درود و صلات بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم خدا ان بندے را گویت صلات.
پھر اللہ درود بھیجتا ہے اس پہ، جو اپنی زندگی سے اپنا نصیب پا لیتا ہے۔ ہر کے از تقدیر خویش آگاہ نیست، خاک او با سوز جان ہمراہ نیست، جو اپنی تقدیر سے واقف نہیں ہے، خاک او با سوز جان ہمراہ نیست، اس کی مٹی جو ہے اس کے جان کے سوز کے ساتھ نہیں ہے، وہ مٹی مٹی ہے، اس کے اندر جان کا سوز نہیں ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے کہ وہ عارف جہان دوست اگر بولتا ہے رومی کو، یہ میں نے بہت تصویریں دکھائی ہیں ایسے حضرت نظام الدین اولیاء کی، سکھوں کی، اور جہان دوست کہتا ہے بر وجود و بر عدم پیچیداست، مشرق ان اسرار را کم دیداست، بر وجود، جی چھوڑ دیا، چھوڑا ہے تو مجھے بتا دیں، جی چھوڑا ہے تو مجھے دے دینا۔ میرے پاس جو کتاب ہے آن لائن، اس میں شاید یہ اشعار نہیں تھے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اگر کب کہتے ہیں تو میں اس پہ دے دو، اس پہ چلتے ہیں ہم، یا پھر ہم اس کو آگے لے جائیں گے، ہاں نیکسٹ پہ چلے جائیں گے، ہاں نیکسٹ پہ چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بر وجود و بر عدم پیچیداست، مشرق ان اسرار را کم دیداست، بر وجود و بر عدم پیچیداست، یہ جہان کیا ہے، وہ وجود پہ اور عدم دونوں پہ حاوی ہے، اس کے اوپر پیچیدہ ہے۔ مشرق ان اسرار را کم دیداست، مشرق نے عدم اور وجود کے اسرار جو ہیں، راز، ان کو کم دیکھا ہے۔ کار ما افلاکیان جز دید نیست، اور کہتے ہیں کہ کار ما افلاکیان جز دید نیست، جانم از فردائیو نومید نیست، چونکہ وہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے چاند کے اوپر، بابا وشوامترا، کار ما افلاکیان، ہم جو آسمانی مخلوق ہیں، ہمارا کام دید کے سوا کچھ نہیں ہے، جانم از فردائیو نومید نیست، میری جان جو ہے مشرق کے فیوچر سے نا امید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم زیادہ صاحب بصیرت ہیں، ویژنری ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے، اور میں مشرق کے مستقبل سے نا امید نہیں ہوں۔ یہ اس دیوتا کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں لال ہاؤ سنگ رایت برون، یوسفان اوز چایت برون، ایک وقت آئے گا کہ اس کے رستے کے پتھروں سے لال جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لال ہا آج راہ او آیت برون، اور پھر فرماتے ہیں یوسفان نے اوز چایت برون، اور اس کے کنووں کے اندر سے اس کے یوسف جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں، جو پھینکے گئے ہیں یوسف، جو چھپے ہوئے ہیں، ہڈن ٹریئر جو ہیں وہ اس کے واضح ہو جائیں گے۔ اور کہتا ہے رست خیزی در کنارش دیدام، لرزہ اندر کوہ سارش دیدام، رست خیز کہتے ہیں قیامت کو، رست خیزش، رست خیز قیامت، رست خیزش، میں نے مشرق کی قیامت کو در کنارش دیدام، اس کے ساحلوں کے اوپر، اس کے کناروں پہ دیکھ لیا ہے، قیامت آنے والی ہے مشرق کی۔ لیکن اقبال کا خیال یہ ہے کہ بعض قیامت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو مار دے گی، ریسرکشن کو وہ قیامت کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں کہا نا، باشتہ بینی کے بھی آواز سور، ملتی برخیزت از خاک قبور، کہ بیٹھو اور دیکھنا کہ بغیر سورہ اسرافیل بجائے ایک قوم قبروں سے کفن جاڑتی اٹھ کھڑی ہوگی۔ ان کے یہاں قیامت کا ایک یہ بھی روپ ہے کہ قیامت نئی زندگی عطا کر دیتی، یہ قیام کے بارے میں۔ رست خیزش، اس کی قیامت، در کنارش دیدام، میں نے اس کے کنارے دیکھ لی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لرزہ اندر کو سارش دیدام، میں نے اس پہاڑوں کے اندر لرزہ بھی دیکھ لیا ہے۔ رخت بندت از مقام آزری، تاشود خوگر ز ترک بتگری، وہ اب رخت باندھ رہا ہے اپنے سامان سفر کو، از مقام آزری، آزری کے مقام پہ تھا بت گری پہ، لیکن اب اس مقام کو چھوڑ رہا ہے۔ انسان کی ایوولوشن میں، مذہبی ایوولوشن میں، بت گری کا ایک دور آیا تھا ساری قوموں پہ۔ سب سے لمبا جو دور رہا ہے وہ ہندوؤں پہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی آزر کے مقام سے آگے جا رہے ہیں،
یعنی اب وہ بت گری کو چھوڑنے والے ہیں. رخت بندت از مقام عاضی تاشود خو گرز ترک بت گری, تاکہ بت گری کو ترک کرنے کی اس کو عادت ہو جائے. نہ کو حاضر ہوگا, نہ بت بنیں گے, نہ وہ پوجا کرے گا. اب مشرق کے اندر اقبال نے کیا تھا کہ ایک ہندوؤں کے اندر ایک تحریک چلی تھی جس کو وہ کہتے تھے آریہ سماج. وہ کہتے تھے یہ جتنے بت ہیں نا, یہ سارے مندر یہ بعد کے ہیں. جو اصل ریلیجین تھا ان کا پہلا سننتھا دھرما, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. بہتر ہے کہ اس مذہب کی طرف دوبارہ واپس چلا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی ساتھ ہندو بنایا جائے. بڑی خطرناک تحریک تھی آریہ سماج کی. اقبال نے اس کے بارے میں کہا رخت بندت مقام حاضری تاشود خوگرز ترک بتگری, اے خوشن قومی کے جانے او تپید از گلے خود خیش را باز آفرید. اے خوشن قومی, وہ مبارک ہے وہ قوم کہ جانے او تپید, جس کی جان تڑپ اٹھی اور از گلے خود خیش را باز آفرید, پھر اس نے اپنی مٹی سے اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر دیا قوم نے. کہتے ہیں عرشیان را صبح عیدان ساعتی چن شود بیدار چشم ملتی. یہ عرش کے رہنے والے ہیں. صبح عیدان ساعتی, وہ گھڑی ان کے لیے عید کی صبح کی گھڑی ہوگی. وہ اپنے آپ کو عرشی کہہ رہا ہے نا, آسمان پہ بیٹھا ہے نا علامہ نے. عرشیان را عیدان ساعتی چن شود بیدار چشم ملتی, جب کسی قوم کی آنکھیں بیدار ہو جائیں گی. اب میں جلدی میں جاؤں گا, میں ایک 5 منٹ کے اندر اور یہ شعر جو ہے یہ جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ تڑپاتے رہیں گے, یہ چاند ایک شعر. اب وہ یہ وشوا مترا کے وہ سکے میں پہلی صدی جو تھے نا, یہ اس کی جو تصویریں انہوں نے بنائی ہیں, پیر ہندی اند کی دم در کشید باز در من دید و بیتا بانے دید. رومی کی باتیں سن کے, رومی کو ایڈریس کر کے نا, پیر ہندی بابا جو تھا, اند کی دم در کشید, تھوڑی دیر کے لیے اس نے سانس اندر کو لیا, اند کی دم در کشید, اور اس نے تھوڑا سانس اندر لیا, باز در من دید, و پھر اس نے میری طرف دیکھا, وہ بیتابانے دید, وہ بڑا بیتاب ہو کے اس نے دیکھا, بڑا خوش ہوا مجھے دیکھ کے, اور اس میں ایک دم جو تھی نا وہ بیتابی آئی. اس نے مجھے کہا ہے گفت مرگ عقل, مجھ سے اس نے کچھ پوچھا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میرا امتحان لے رہے ہیں آپ ان کا, ہندوؤں کا خدا. اس نے کہا گفت مرگ عقل, اس نے کہا عقل کی موت کیا ہے؟ تو میں نے کہا گفتم ترک فکر, جب سوچنا بند کر دو گے. گفت یہ حکیم الامت, گفت مرگ عقل, گفتم ترک فکر, گفت مرگ قلب. اس نے کہا دل کی موت کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر. الا ان ذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا؟ وہ اسی آیت کو اقبال نے کہا ہے گفت مرگ قلب, گفتم ترک ذکر, گفت تن. اس نے کہا جسم کیا ہے؟ گفتم کے زاد از گرد راہ, وہ رستے کی گرد و غبار سے پیدا ہوا ہے جسم. گفتن گرد راہ کی مٹی سے, گرد سے نہیں ہے, گرد سے گرد راہ کی مٹی سے پیدا ہوا ہے. ہم تو روح آگے جا رہی تھی, رستے میں مٹی مل گئی تھوڑی سی تو جسم کی شکل اختیار کر. گفتم کے زاد از گرد راہ, گفت جان گفتم کے رمز لا الہ. اس نے کہا جان کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لا الہ کا رمز ہے. جس نے لا الہ کو پا لیا اس کو جان مل گئی. اور کہتے ہیں گفت آدم گفتمت اسرار اوست, گفت عالم گفتم او خود روبروست. گفت آدم, اس نے کہا آدم کیا ہے؟ گفتمت اسرار اوست, میں نے کہا اس خدا کے رازوں میں سے ایک راز. گفت عالم, اس نے کہا جہان کیا ہے؟ میں نے کہا او خود روبروست, جب اللہ سامنے آ جائے, روبرو آ جائے تو جہان ہوتا ہے. اور اس کی ساری صفات, اس کی ساری نشانیاں جب تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جائے. گفتم او خود روبروست.
اور آگے حضرت فرماتے ہیں گفت دین عامیان، اس نے کہا عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ گفتم شنید، کہتے جو سنا پکی روٹی سن لی وہی دین ہے جو کسی کہہ دیتا. گفت دین عامیان گفتم شنید، گفت دین عارفاں گفتم کے دید. انہوں نے کہا جی عارفوں کا دین، اور میں نے کہا جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کا دین ہے. عین الیقین، سننے والی کوئی بات نہیں ہے. او کچی روٹی والا دین عامیوں کا دین ہے. گفت دین عارفان گفتم کے دید. اور کہتے ہیں از کلامم لذت جانش فزود، نکتہ ہے یہ دل نشین بر من کشود. میرے کلام سے لذت جانش فزود، اس کی جان میں لذت پیدا ہو گئی اور بہت بڑھ گئی. نکتہ ہے یہ دل نشین بر من کشود، پھر اس نے دل نشین نکتے مجھ پہ واضح کرنا شروع کر دی. اب آگے اقبال کھڑے ہیں ہندوؤں کے خدا کے سامنے. چلتے جائیں گے آگے، فکر نہ کریں. ابھی آپ کی ملاقات اہرمن سے کرائیں گے، ابھی آپ کی ملاقات زرتشت سے کرائیں. جی سر، یہ